हेलो गाइस, मैं हूं सास। मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको मराब रक्ष यूट्यूब चैनल चलते हैं। वाई सामा इज हीरो फॉर पाकिस्तानी। पाकिस्तानी सामा कहाँ से आ गया? सामा बिन लादेन होगा। सामा लादेन की बात कर रहा हूँ। आज बड़ा हैवी टॉपिक उठा लिया लोग सामने। चले वीडियो देखते हैं पहले। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। व्हाट हैपेंड इन एबोटाबाद कंपाउंड 2 मई 2011 एंड यूएस पाक रिलेशंस। सैयद मुजम्मिल का ये वीडियो है और ये बात हो रही है उसामा बिन लादेन पर, कि जो 2 मई को हुआ था भाई ऑपरेशन, जब उसको ठोक दिया गया था पाकिस्तान में। और इसके बाद पाकिस्तान में एक नैरेटिव बनाया गया कि जी वो तो फर्जी ऑपरेशन था, एबटाबाद में वो था ही नहीं, अमेरिका ने एक फर्जी ऑपरेशन किया, पाकिस्तान का इसमें कोई लिंक नहीं है, पाकिस्तान में वो था ही नहीं लादेन। और पाकिस्तान की मैक्सिमम जनता ये बात मान लेती है। और उससे भी बड़ी बात कि पाकिस्तान की मैक्सिमम आबादी के लिए लादेन एक हीरो है। वो आतंकवादी नहीं है, वो एक हीरो है। आप समझ रहे हैं? हीरो है, हीरो। तभी तो इमरान खान ने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि लादेन तो जो उसामा शहीद था, शहीद। तो उस पर बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा बवाल हुआ। लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन आज भी ये नहीं मानते कि उन्होंने गलत बयान दिया, तो कंडेम नहीं करते हैं। उनके साथी रहे शाह महमूद कुरैशी, विदेश मंत्री थे। उनसे किसी फॉरेन चैनल वाले ने पूछा था इस बारे में, जरा जवाब सुनिए। Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, well, again, Simple out statement. of context. Out of context. He was quoted out of context, and a particular section of the media played it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. देखा आपने, कुरैशी ने भी कंडेम नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं वो आतंकवादी था, टेररिस्ट था उसामा, वो उसको कंडेम किया जाना चाहिए। नहीं किया। ये है वो मेंटालिटी जो पाकिस्तान की जनता से लेकर और पाकिस्तान की सियासत में भी है, कि एक आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहते हैं क्योंकि उसका रिलीजन से मसला जुड़ा हुआ है। इस्लाम, मुसलमान कैसे कह दें? अमेरिका के खिलाफ उसने हमला किया, कैसे उसको कह दें कि जी उसने गलत किया? अमेरिका के टुकड़ों पर पलेंगे, अमेरिका से डॉलर्स लेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे। तो इसलिए एक नैरेटिव बनाया गया कि जी वो फर्जी एनकाउंटर था और उसामा तो था ही नहीं यहाँ पर, और वो तो जी कहीं और था, वो तो पहले ही उसके मर गया था, और ये था वो था, पूरा बना दिया। और इस पर, इस चूरन पर भरोसा कर लिया इन्होंने। अब इस पर सच्चाई क्या है? अब सैयद मुजम्मिल तो पढ़े लिखे आदमी है, वो पढ़ लिख कर आए हैं। अब देखते हैं कि क्या वो बता रहे हैं। सुनना बड़ा मजेदार होगा। आज है 2 मई 2024 और 2 मई 2011 यानी कि आज से 13 साल पहले इस्लामाबाद से चंद मील दूर वाक़ एबटाबाद का शहर, जहाँ से कोई ओबामा हमारा उसामा उठा के ले गया, और हमें आज तक मालूम नहीं है कि ये किस तरह से हुआ, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ थे। आज तक वही कंस्पिरेसी थेरीज़ और साजिशी बयानिए चलते हैं कि नहीं वो तो वहाँ था ही नहीं। एक रिसर्च के मुताबिक 70% पाकिस्तानी ये बिलीव करते हैं कि उसामा उस कंपाउंड में था ही नहीं, जबकि इस इन्फॉर्मेशन को तालिबान भी डिनाई कर चुके हैं, अलकायदा भी मान चुकी है, पाकिस्तान की फ़ौज ने आज तक डिनाई नहीं किया, अमेरिका ने डिनाई नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में हमीद गुल की तरह की शख्सियात ने एक कंस्पिरेसी फैलाई और आज तक लोग यही सोच रहे हैं कि नहीं वो तो बहुत पहले मर गया होगा। But I'm asking what you specifically believe because I saw a quotation from you. Yes, I think he died. He perished some years ago, and I think this was a story which was created. क्या एविडेंस है? कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो ऑफिशियल टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो मान रही हैं कि हाँ जी हो गया, हम कह रहे हैं नहीं 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 आपको नहीं पता, हमें पता है।
تو خیر آگے بڑھتے ہوئے اس سے پہلے کہ میں اس کیس کے حقائق آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ انالیسز ہمارا تقریباً 2 کتابوں کے انالیسز کے بعد اور ایک 11,000 الفاظ کی رپورٹ جو کہ سیمور ہرش نامی امریکن جرنلسٹ نے لکھی ہے، اس کی ایک کمپریہنسو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے کمپائل کی ہے۔ وہ جرنلسٹ وہ ہے جس نے ہمیشہ امریکن اسٹیٹ کو بری طرح بیش کیا ہے، چاہے وہ ابو غریب کی پریزن میں جو ظلم وہ کرتے ہیں ان پر اس نے آرٹیکل لکھے ہوں، یا پھر اس نے 9/11 کے حوالے سے بات کی ہو، یا اس نے ویتنام وار کو ایکسپوز کیا ہو اور ساتھ ساتھ یہ رپورٹ لکھی ہو، ہمیشہ وہ امریکن فوج کے خلاف رہا ہے۔ تو ایک کریڈیبل صحافی کی یہ 11,000 الفاظ کی رپورٹ کو پڑھنے کے بعد اتنی سر کھپائی کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس کس قسم کا مذاق اس قوم سے ہوتا رہا ہے۔ کہانی آپ کو سناتا ہوں، ہوتا اس طرح سے ہے کہ اسامہ امریکہ کا پہلے بہت بڑا ڈارلنگ تھا، اور بے نظیر بھی یہ بات کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بندر بن سلطان جو کہ سعودی بادشاہ تھے وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اسامہ بن لادن دراصل ایک امریکن اسپائی ایجنسیز کی پروڈکٹ تھی، انہوں نے بنایا تھا۔ یہ سعودی شہری کے بارے میں وہاں کی حکومت اور پاکستان کی حکومت دونوں مانتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ کہ جب یو ایس نے آپریشن سائیکلون کیا، یعنی کہ افغان جنگ میں مجاہدین کو پیسے دے کے لڑوایا، تب وہ بہت ہیرو تھا ان کا۔ لیکن 9/11 ہوتی ہے اور اس کے بعد اسامہ تو ڈینائی کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کی، لیکن القاعدہ کا جو ترجمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی یہ ایک جھلک ہے، بہت سے ایسے واقعات ابھی ہونے ہیں، کیونکہ ہم جان ہتھیلی پر رکھ کے آئے ہیں، ہم مرنے سے محبت کرتے ہیں، آپ جینے سے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، اسامہ نے ڈینائی کیا، امریکہ نے نہیں مانا۔ وہ ٹاپ 10 ٹیررسٹ کی لسٹ میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ حقائق یہ بتاتے ہیں اس رپورٹ کے کہ 2005 تک ہندو کش کے پہاڑوں میں وہ زندگی گزار رہا تھا انڈر گراؤنڈ، لیکن وہاں کے کچھ لوکل ٹرائبز مین کو، یعنی کہ وہاں کے جو لوکل لوگ تھے، ان کو پرسویٹ کر کے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اسامہ بن لادن تک رسائی حاصل کی، اس کو گرفتار کیا اور ایبٹ آباد میں لا کے رکھ دیا۔ اور یہ وہ وقت ہے جب زلزلہ پاکستان میں آیا اکتوبر کا، اس سے پہلے بھی یہ کمپاؤنڈ بن چکا تھا جس کی اونچی اونچی دیواریں ہیں، اور ایک فورٹرس کی جھلک دکھائی دیتی تھی کہ ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے جس کی دیواریں اتنی اونچی ہیں جیسے کوئی قلعہ ہوتا ہے۔ تو بڑی حیرت تھی لوگوں کو کہ اس کی ونڈوز بھی نہیں ہیں باہر کی طرف، اور بڑے بڑے گیٹ، بڑے بڑے دروازے ہیں۔ 2005 میں ہم نے اسامہ کو اپنا گھر کرائے پہ دیا کہ آئیں ہمارے بالکل پاس آ کے بیٹھ جائیں اور رہیں یہاں پہ، زندگی گزاریں۔ اس کے اوپر جو پاکستان کا بعد میں نیریٹو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ہم القاعدہ اور طالبان کے خلاف جو ہمارے ٹیکٹکس تھے ان کو بیلنس کرنے کے لیے اس کو یہاں بٹھایا ہوا تھا، تاکہ کل کو اگر ان سے کوئی کام لینا ہے تو انہیں بتایا جائے کہ یہ کام کر دیں، ادروائز آپ کا بندہ ہمارے پاس ہے، کچھ بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے، یا امریکنس کو دے دیں گے۔ تو انہوں نے ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ رکھا ہوا تھا۔ اس بات کا پاکستان کے کچھ ہائر انٹیلیجنس آفیشلز کو علم تھا۔ تو 2010 میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایکس پاکستانی ملٹری انٹیلیجنس کا آفیسر جس کا نام تھا لیفٹیننٹ کرنل اقبال سعید الدین، وہ جاتا ہے جوناتھن بینک کے پاس۔ جوناتھن بینک کون ہے؟ CIA کا اسٹیشن چیف ہے اسلام آباد میں۔ تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک بندہ اٹھ کے CIA کے بندے کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آپ کا جو موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہے ایبٹ آباد میں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بدلے مجھے کچھ فیورز چاہیے۔ اس نے کہا پہلے اپنا کیس ثابت کریں۔ پولیگرافک ٹیسٹ ہوتا ہے اقبال سعید الدین کا کہ وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کی بات سچ نکلتی ہے، وہ ٹیسٹ پاس کرتا ہے۔ اس کے بعد امریکنز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس ایریا میں۔ وہ CIA والے کچھ گھر کرائے پہ لینا شروع کر دیتے ہیں ایبٹ آباد کے علاقے میں، اور گھر کرائے پہ لے کے وہ سرویلنس شروع کر دیتے ہیں اس کمپاؤنڈ کی۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ شروع میں پہلے ایک ڈرون سٹرائک پلان کی جاتی ہے کہ اگر اسامہ یہی ہوا تو اس گھر پہ ڈرون مار کے اس کو تباہ کر دیں گے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں، اس سے آئیڈینٹی تو کنفرم نہیں ہوگی، وہ کنفرم کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور بھی اقدامات کرنے ہوں گے نا۔ تو اس کے لیے پہلے تو پاکستان کی حکومت سے کوئی بات نہیں کی جاتی کہ ہمیں علم ہو گیا آپ کی کرتوت کا، پہلے صرف پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں اب بھی اسامہ کدھر ہے۔ تو کیانی صاحب جو اس وقت کے آرمی چیف تھے، اور پاشا صاحب جو کہ پروجیکٹ خان کے بھی آرکیٹیکٹ تھے، پروجیکٹ خان کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی تھی، انہوں نے اس پروجیکٹ میں بھی حصہ ڈالتے ہوئے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں ہیں، حالانکہ معلوم تھا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو 2005 سے 2010 کے دوران اسامہ کی وہاں موجودگی کا دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی CIA کو بھی کوئی علم نہیں تھا۔ CIA بھی بالکل لا علم تھی، ان کی ساری انٹیلیجنس اس پہ کچھ کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ یہ بھی حیران کن چیز آپ دیکھ لیجئے، شرم کی بات ہے ان کے لیے۔ اور اس سارے ٹائم میں یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سعودیز کو علم تھا کہ وہ یہاں پر موجود ہے، امریکنز کو معلوم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ اب سورسز یہ بتاتے ہیں کہ اسی اثنا میں ایک ڈاکٹر
جو کہ اسامہ بن لادن کا علاج کر رہا تھا، کیونکہ وہ کافی بیمار تھا، اس کو کڈنی کے ایشوز تھے، اس کے علاوہ ڈائلسس اس کا پہلے ہوتا رہا ہے. تو اس کی بیماری کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے آفیشلز نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی عامر عزیز صاحب کی، جو کہ ایک ڈاکٹر ہیں، اب بھی پاکستان میں موجود ہیں، ان کے انٹرویوز بھی آتے رہتے ہیں. 2 مرتبہ آپ نے اسامہ بن لادن کو بھی چیک کیا؟ نہیں جی، کئی دفعہ ہاں کہ وہ ان کا خیال رکھیں، ان کا ٹریٹمنٹ کریں. اس کے لیے ان کو بھی ایک گھر لے کے دیا ہوا تھا وہیں پہ کمپاؤنڈ کے قریب ہی. لیکن یہ رپورٹ یہ کہتی ہے، یہ میں ایکیوز نہیں کر رہا، یہ رپورٹ سیمور ہرش کی یہ کہتی ہے کہ عامر عزیز صاحب بھی دراصل CIA کے لیے کام کر رہے تھے اکارڈنگ ٹو سیمور ہرش. ٹھیک ہے، اور یہ کام کرنے کا ثبوت یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ $25 ملین کا جو ریوارڈ امریکہ نے اناؤنس کر رکھا تھا کہ جو بھی اسامہ تک رسائی دلوائے گا اس کو اس فنڈ میں سے پیسے ملیں گے. پہلے جناب تو ہو گئے اقبال سعید الدین صاحب، جنہوں نے یہ سارے آپریشن کا بتایا. اس کی کنفرمیشن کے لیے عامر عزیز کا استعمال ہوتا ہے، اور DNA ٹیسٹ یعنی کہ DNA سیمپل لینا تھا اسامہ کا، پھر ثابت ہونا تھا نا کہ کوئی بندہ اس آئیڈینٹی کا وہاں پر موجود ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے ہیپاٹائٹس B کی ایک ویکسینیشن کرنے کی ایک گنجائش پیدا کی جاتی ہے. اس کے بہانے سیمپل لیا جاتا ہے، کنفرم ہوتا ہے کہ یہ اسامہ ہے. تو سب سے پہلے تو اقبال سعید الدین صاحب غائب ہو جاتے ہیں، اپنی پوری فیملی کو لے کے وہ امریکہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے وہ CIA کے ایڈوائزر لگ جاتے ہیں. آج بھی ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ان کی فیملی کے ساتھ عیاشی کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو ریپیٹڈلی ایکیوز کرتے ہیں یہاں پہ پولیٹیشنز کو کہ تمہیں غداری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. لیکن اقبال سعید الدین صاحب کا یہ چہرہ دیکھیں کہ غداری کیا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسامہ کی انفارمیشن کسی کو دینا غداری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو وہاں پہ رکھنا ریاست کا غلط فیصلہ تھا. لیکن ایک نیشنل سیکرٹ چاہے وہ جیسا بھی ہے، وہ کسی ایک فارن کنٹری کو بیچ دینا، اس کے بدلے ایک شہریت حاصل کر کے یہاں سے بھاگ جانا اور $25 ملین میں سے ایک بڑا چنک اپنی جیب میں ڈالنا، اسے کہتے ہیں اصل ٹریزن. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور پاکستانی فوج میں ایسے غداروں کی کمی نہیں ہے، ایسے غداروں کی بالکل کمی نہیں ہے پاکستانی فوج میں. تبھی تو میں کہتا ہوں کہ اگر آفر کر دیا جائے نا عاصم منیر کو کچھ بڑھیا سا، وہ بھی بک جائے گا. اور بڑے پاکستانیوں کو اس بات کی نا چل مچے گی. اجی صاحب ثبوت موجود ہے نا، آپ کی سینا کے لوگوں نے ایسا کیا ہے. عامر عزیز صاحب کے حوالے سے بھی یہ رپورٹ کلیم کرتی ہے کہ ان کو بھی شیئر ملا. لیکن ہوا اس طرح سے کہ جب پتہ چل گیا کہ سورس یہی ہے، تو اس رپورٹ کے مطابق سیمور ہرش یہ کہتا ہے کہ امریکنز نے کیٹیگوریکلی کنوے کیا کہ ہمارے آدمی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم آپ کو ایک اور کور پرووائڈ کرتے ہیں. کور کون تھا؟ کور تھا شکیل آفریدی، ڈاکٹر شکیل آفریدی، جو آج بھی پاکستان میں 33 سال کی جیل کاٹ رہا ہے. اب سن لیں کہ وہ بھی انوسنٹ نہیں ہے. قصور اس کا یہ ہے کہ وہ بھی پہلے CIA کے لیے کام کر چکا ہے، اور اس علاقے میں ایک پولیو یا کوئی اور ویکسینیشن کی کوئی کیمپین تھی، وہ کرنے کی ذمہ داری CIA نے اس کی لگائی، لیکن اس سے سیمپل اسامہ کا کلیکٹ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ شکیل آفریدی نے سیمپل کلیکٹ نہیں کیا، وہ کیا عامر عزیز صاحب نے. لیکن سزا ہو گئی اس کو، اسی لیے کہ CIA نے کہا کہ اصل سیمپل دینے والے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اکارڈنگ ٹو سیمور ہرش. ٹھیک ہے، اور شکیل آفریدی پر بھی جو کیس بنا تھا وہ یہ سیمپل کلیکٹ کرنے کی کوشش کرنا یا CIA کے لیے کام کرنے کا کیس نہیں تھا جس کی بنا پہ وہ جیل کاٹ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ تھا کہ ان کو لشکر اسلام کی مدد کرنے کا الزام تھا ایک، اور دوسرا کوئی خاتون جس کا بچہ ان کے کلینک میں مر گیا، اس کے بدلے ان کے اوپر قتل کی FIR ہوئی، تو اس کی وہ سزا کاٹ رہے ہیں. اب یہ کتنی ٹھیک ہے یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے اگر بات کی جائے تو اب پاکستان کو بتا دیا گیا فارملی، اور کس طرح بتا دیا گیا کہ پاشا صاحب کو امریکہ بلایا گیا، واشنگٹن میں بٹھا کے انہیں کہا گیا کہ جناب یہ آپ کی پرفارمنس ہے، یہ آپ کا رپورٹ کارڈ ہے اور ہمیں سب علم ہے. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے کہ کوآپریٹ کرنا ہے یا پھر ہم یہاں سے جو ڈالر کا نلکا کھولا ہوا ہے اس کو بند کریں. تو آبویسلی پھر اس وقت تو گزارا نہیں تھا ڈالرز کے بغیر، نہ ہی کبھی رہا ہے پاکستان کا پہلے. تو یہ دیکھتے ہوئے چونکہ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ اس وقت پاکستان کو ایک ایڈ کے علاوہ پرسنل انسینٹیوز بھی ملتے تھے،
اور اس کے لیے سیمور ہرش لفظ استعمال کرتا ہے آف دا بک پینٹاگون فنڈز، یعنی کہ پینٹاگون کی طرف سے کچھ پرسنل سیکرٹ فنڈز بھی پاکستان کے اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ تھی اس کو دیے جاتے تھے، جس میں ان کی لیموزینز، ان کی سیکیورٹی، بلٹ پروف گاڑیاں اور ان کا لائف سٹائل مینٹین کرنا شامل تھا. تو انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ بند ہو گیا تو کام تو بہت خراب ہو جائے گا. اسی لیے مطلب عیاشیاں کرائی جاتی تھیں، عیاشیاں. تو اگر کوئی جنرل رانی کا ذکر کرتا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عیاشیاں کس لیول پہ جاتی ہیں. اور ویسے جنرل رانی کا ذکر اور باقی پاکستانی فوج کے عیاشیوں کا ذکر وہ ڈاکٹر حمورد الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے 1971 وار کے بعد، اس میں جا کر کبھی پڑھیے گا. بڑا مزیدار قصہ ہے اس میں کہ آپ کے جنرلز جو ہیں وہ کیسی عیاشیاں کرتے تھے اور جنرل رانی کا کیا معاملہ تھا جو ابھی بھی ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، لیکن پھر کچھ باتیں آپ کو ہماری بھی ماننی پڑیں گی. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اوباما کے لیے کیا رسک تھا؟ پہلا جو رسپانس آیا براک اوباما کا اس وقت میں وہ یہ تھا کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ ایبٹ آباد میں اتنا ہائی ویلیو ٹارگٹ پاکستان نے بٹھایا ہوگا. پہلے ایویڈنس کلیکٹ کرو پھر بات کرنا، میرا دماغ نہ کھاؤ. لیکن جب ایویڈنس کلیکٹ ہوا تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ ٹھیک ہے یار یہ تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. اب اس کے لیے رسک فیکٹر یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی بہت تنقید ہو چکی ہے امریکہ کے اوپر بیرونی ممالک کے اندر جا کے اس طرح کے آپریشن کرنے پہ اگر وہ فیل ہو جائیں. 1980 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ تہران میں جو امریکنز پھنسے ہوئے تھے ایمبسی میں، ان کو نکالنے کا فیلڈ آپریشن ہوا تھا. تب بھی جمی کارٹر کی پریزیڈنسی سٹیک پر تھی اور وہ رونلڈ ریگن سے ہار گیا الیکشن میں، اسی لیے کہ ایک فیکٹر اس کی لیک آف پاپولیرٹی کا یہ بن گیا کہ اس نے فیلڈ آپریشن کیا، یہ تو امریکنز کو بچا نہیں سکا، یہ کیا ہمیں لیڈ کرے گا کل کو. اوباما کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ اب سے چند مہینے بعد الیکشن ہے امریکہ کے اندر 2012 کا، اور اگر یہ آپریشن یا تو اسامہ وہاں پر ہوا ہی نہیں یا آپریشن فیل ہو گیا تو میری پریزیڈنسی کا دوسرا ٹرم گیا قربان. اسی لیے اس کے لیے سٹیکس تھے بہت ہائی. لیکن اس کے بعد میں سیمور ہرش یہ کہتا ہے کہ اس نے سارے معاملے کو سیاسی رنگ دینا شروع کر دیا تاکہ کسی طرح اس کی اپنی پالیٹکس چمک سکے اور اس کو ایک سیکنڈ ٹرم مل جائے. ٹھیک ہے، جس اپرچونٹی کا وہ انتظار کر رہا تھا وہ اس کو مل گئی. تو یہ دیکھتے ہوئے یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ڈی این اے سیمپل کلیکٹ کرنے کے لیے بھی کیانی صاحب نے اور پاشا صاحب نے ذمہ داری لگائی تھی عامر عزیز صاحب کی. تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس اکیلے کو پکڑ لیتے؟ کیونکہ یہ تو ٹاپ ٹیئر سے حکم آ رہا تھا اور ان کو جو حکم دیا وہ امریکہ سے آ رہا تھا. اس کے بعد یہ بتایا گیا اس رپورٹ کے اندر کہ پاکستان نے یہ ڈینائی کر دیا کہ کوئی کنیکشن تھا عامر عزیز کا سی آئی اے کے ساتھ، لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیمور ہرش کا جو سورس ہے جو کہ ایک سینئر انٹیلیجنس آفیسر تھا سی آئی اے کا، اس نے یہ کہا کہ امریکہ نے اپنا جو کچھ شیئر ہے وہ ان کو پہنچایا تھا سیفلی کیونکہ یہ ہمارے ایسٹ تھے. تو اس کے بعد میں اب معاملات بڑھتے ہیں آپریشن تک پہنچنے تک کہ کس طرح سے اسامہ کو وہاں سے پکڑ کے نکالنا ہے. اس کے لیے ایک میٹنگ ہوتی ہے اپریل 2011 میں، یعنی کہ اس آپریشن سے چند روز پہلے، اور یہ میٹنگ ہوتی ہے پنڈی میں جہاں پر سی آئی اے کے ڈائریکٹر لیون پنیٹا جو اس وقت موجود تھے، ان کی میٹنگ ہوتی ہے پاشا صاحب سے جو کہ آئی ایس آئی چیف تھے. اور اس میٹنگ میں دو قسم کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. امریکہ کی طرف سے کمٹمنٹ یہ مانگی جاتی ہے کہ پیسے آپ کو ملتے رہیں گے لیکن آپ نے ہمارے آپریشن کے راستے میں نہیں آنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپریشن کر رہے ہوں تو آپ یہاں پر کوئی پرابلم کریٹ کریں یا سیکیورٹی فورسز کو الرٹ کر دیں یا ریڈار سسٹم کو ایکٹیو کر دیں، بالکل نہیں کرنا. تو پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ پیسے ملتے رہنے چاہیے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپریشن ہونے دیں سب مل جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے ایک معاملات آگے بڑھنا شروع ہو گئے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا رسک یہ تھا کہ پاکستان کسی صورت چاہتا نہیں تھا کہ یہ خبر عوام تک پہنچے یا سامنے آئے یا نیوز میں آئے کہ ہم اس آپریشن کا حصہ ہیں، کیونکہ اگر یہ آتی ہے تو پہلا تھریٹ طالبان ہے. طالبان تو کبھی معاف نہیں کریں گے اور وہ آگے سے رزسٹ کریں گے کہ یہ آپ نے کیسے کر دیا، یہ اینمی کنٹری ہے. دوسری چیز یہ کہ پبلک پریشر، عوام بھی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنائے گی، ہو سکتا ہے کہ مظاہرے شروع ہو جائیں، احتجاج شروع ہو جائیں. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ آپ انشور کریں. اس میں وہ لکھتا ہے کہ پاشا اینڈ کیانی ور ٹاسک ٹو انشور دیٹ پاکستان ایئر ڈیفنس ڈز ناٹ رسپونڈ ٹو دا یو ایس چاپرز. یعنی کہ پاشا اور کیانی صاحب کو یہ ٹاسک ملا کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم اس دوران ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ کہ سیمور ہرش کی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ کا ایک سیل تھا تربیلا غازی میں، وہ اس آپریشن کی لائیو کمیونیکیشن کر رہا تھا
جس میں ایک طرف پاکستان کی انٹیلیجنس کے لوگ تھے اور دوسری طرف افغانستان میں موجود نیوی سیلز کے لوگ تھے. نیوی سیلز وہ اسپیشل گروپ تھا جس نے یہ آپریشن کنڈکٹ کیا. تو اس طرح سے آپریشن کی راہ ہموار ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپریشن سے عین پہلے ایبٹ آباد میں بجلی چلی جاتی ہے, لائٹ بند ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد میں جو سارے گارڈز تھے اس کمپاؤنڈ کے وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی ریزسٹنس سامنے نہ آئے. آپ لوگ سوچ رہے تھے رات کے اندھیرے میں ہو گیا, کسی کو علم نہیں تھا, لیکن اس سے پہلے کی یہ کہانی سنیے جس میں ایک ایک چیز اگریڈ تھی اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ, جس کو آج تک کسی بھی پلیٹ فارم پہ چیلنج نہیں کیا گیا, جو ایک واحد ثبوت ہوتا ہے کسی بھی صحافتی پیس کا. یہاں سے آغاز ہوتا ہے جی آپریشن کا. تو 4 امریکی ہیلی کاپٹر جس میں 2 اسٹیلتھ ہاکس ہوتے ہیں اور بلیک ہاکس جس کی بات میں کر رہا ہوں, اس کے علاوہ 2 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ چنوکس ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا پروننسیشن یہی ہے نہیں, یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ 4 ہیلی کاپٹر تقریباً 11:20 پر افغانستان کی جلال آباد بیس سے پاکستان کی حدود میں 11:20 پہ انٹر ہوتے ہیں, اور تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر کر کے یہ 12:15 کے اراؤنڈ تقریباً یہ لینڈ کرتے ہیں ایبٹ آباد کے کمپاؤنڈ کے باہر. اور وہاں پر لینڈ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ ایک مس ہیپ ہوتا ہے اور اس میں سے ایک ہیلی کاپٹر ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. بلیک ہاک کی بات کر رہا ہوں. اب اس پہ 2 نیریٹو ہیں. پہلا یہ کہ یہ امریکنز نے خود کیا یہ کور سٹوری بنانے کے لیے کہ وہاں پر تو بہت ہمیں پاکستانی فوج سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا, انہوں نے ہمیں مارا, ہم نے ان کو مارا اور اسامہ کو چھین کے لے آئے, تو اسی لیے انہوں نے جان کے کیا. نمبر 2 دوسرا یہ کہ یہ ایکچوئل میں ایک حادثہ ہو گیا, وہ صحیح سے لینڈ نہیں ہوا, اس کا کچھ حصہ ڈسٹرائے ہو گیا, اسی لیے اس کو بعد میں امریکنز نے خود ہی برباد کر دیا, اس کو ایکسپلوژن سے اڑا دیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ جو اس کی دم تھی ہیلی کاپٹر کی وہ یہاں رہ گئی, پاکستان نے وہ بھی امریکہ کو واپس کر دی اس ڈر سے کہ امریکنز نے کہا کہ کہیں آپ یہ چین کو نہ دے دیں, یہ ہماری سیکرٹ ٹیکنالوجی ہے. تو ہمیں امریکن ہیلی کاپٹر جو کہ ہماری حدود میں گھس کے ہماری قوانین کی دھجیاں اڑا رہا تھا رات کے اندھیرے میں کھلے عام, تو اس دوران جو ایک پیس ایک دم کا ٹکڑا رہ گیا ہیلی کاپٹر کا وہ بھی ہم نے واپس کر دیا کہ سوری یہ آپ کا نا یہاں رہ گیا تھا. جس طرح ہم آج کل کہتے نہیں ہیں کہ باجی آپ کا دوپٹہ جو ہے نا وہ سائیکل یا بائک کے ٹائر کے اندر آ رہا ہے اس کو اٹھا لیں, اس طرح ہی ہم نے وہ کہا کہ یہ بھی لے جائیں غلطی سے آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہوئے تقریباً 40 منٹ نیوی سیلز کے جو لوگ تھے وہ اندر کمپاؤنڈ کے رہے. کہانی جو انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ اندر انٹر ہوتے ہیں اور بتایا یہ گیا کہ وہاں سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. دوسری بیوی جو اسامہ کی اندر موجود تھی وہ واپس بھاگی, اس کی ٹانگ میں فائر کیا انہوں نے. اس کے بعد بتایا یہ گیا کہ اسامہ نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی اور ہم نے اس کو مار دیا. اب یہ بالکل جھوٹ ہے, ریزسٹنس کی کوئی خبر سامنے نہیں آتی. اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ تھا کہ اصل میں سیلف ڈیفنس میں اسامہ کو مارا گیا, بالکل نہیں, بلکہ یہ ایک پلانڈ مرڈر تھا, سیمور ہرش کہتا ہے. اور بہت سے لوگ تو نیوی سیلز کے یہ بھی مذاق اڑا رہے تھے کہ ہم نے تو ٹکڑے کر دیے اس کے فائر مار مار کے. اور راستے میں پھر اس رپورٹ میں یہ لکھا کہ کچھ نیوی سیلز نے یہ کہا کہ راستے میں ہندو کش کے پہاڑوں کے اوپر ہم نے باڈی بیگ میں سے اس کے کچھ جسم کے حصے نکال کے یوں پھینکے ہیں. تو اس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے تھے وہاں پہ. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آؤٹ آف سمپتھی ہے, بلکہ آؤٹ آف دی ایبروگیشن آف انٹرنیشنل لاز ایک آرگیومنٹ ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی پرزنر کو پکڑا ہے تو آپ اس کو مس ٹریٹ نہیں کر سکتے اگر آپ واقعی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہیومین کنٹری ہیں. اور یہ تو ہوتا ہے, یہ مزمل بھائی ہوتا ہے, اور میرے حساب سے انٹرنیشنل لاز ہر جگہ وائلیٹ ہوتا ہے. اور پاکستان نے کتنی بار کیا ہے, سوربھ کالیا کے ساتھ, ہمارے کیپٹن سوربھ کالیا کے ساتھ کیا ہوا تھا. ہمارے نچیکیتا تھے شاید یا کون تھا جن کا پلین شاٹ ڈاؤن ہوا اور ٹکڑے آنکھیں تک نکال لی گئی تھی. اور کتنے ایسے اگزامپل ہیں. آپ کی بیٹ ٹیم جو کئی ہمارے جوانوں کے سر کاٹ لیے اس نے گھات لگا کر حملہ کر کے, پیٹ پیچھے حملہ کر کے. یہ کون سا ہوتا ہے؟ اور اگر نیوی سیل نے کیا تو ان کو لگا کہ اتنے بڑے آتنکوادی کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تو انہوں نے کیا, اور اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں کیا کہ نہیں کیا, یہ بھی ہے. ہاں اس نے لکھا ہے, یہ بات الگ ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ سچ ہو, بٹ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ وہ ایک آتنکوادی تھا اسامہ بن لادن. اس کے اوپر ہزاروں لوگوں کے جان کا دھبا تھا. اس کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی القاعدہ وہ ابھی بھی ایکٹیو ہے, کام کر رہی ہے. ہزاروں لوگوں کو مار چکے, نردوشوں کو.
یہ کہنا شروع کر دیا. تو اس پر اس رپورٹ میں بھی یہ سوال کیا گیا کہ وائٹ ہاؤس نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اوباما صاحب نے تو کہہ دیا کہ پاکستان کا شکریہ، لیکن یہ صرف ہم نے کیا ہے، پاکستان کی کوئی کوپریشن نہیں تھی. اب آپ اپنے دماغ سے اندازہ لگائیے کہ 2 ہی کیسز ہو سکتے ہیں. پہلا یہ کہ پاکستان کو علم ہی نہیں تھا. یہ بھی شدید نااہلی اور امپاسبل چیز ہے کہ ایبٹ آباد جو کہ ایک گیرزن سٹی ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، چند کلومیٹر دور ایک آدمی 5 سال سے بیٹھا ہے، آپ کو علم نہیں ہے، مان ہی نہیں سکتا کوئی. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، امتیاز گل صاحب کی جو کتاب ہے پاکستان بیفور اینڈ آفٹر اسامہ، اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ملٹری مسٹ ہیو نون دس. ساتھ ساتھ اسد درانی صاحب جو ایکس آئی ایس آئی چیف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دے موسٹ پرابیبلی پاکستانی ملٹری نیو اباؤٹ دس دا ہائر ایشلنس، کہ پاکستان کو علم تھا. اسی طرح دوسرا کیس کیا ہے کہ وہ خود انوالو تھے اس آپریشن میں، اور خود کی انوالومنٹ کے پیچھے تو یہ پوری کہانی ہے جو میں نے آپ کو سنا دی ہے. ساتھ ساتھ طالبان بھی اس کلنگ کو کنفرم کر دیتے ہیں کہ ہاں جی اسامہ صاحب کی شہادت ہو گئی ہے، اور القاعدہ بھی اس کو مارٹر کہتی ہے اور کہتی ہے کہ شہید کیا ہے امریکن فوجوں نے اس کو یہاں گھس کے. اور اسامہ کی جو تیسری بیوی ہے وہ بھی اس کو کنفرم کرتی ہے. یہ سب لوگ کنفرم کر دیتے ہیں، لیکن پاکستانی ذہن آج بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ تو وہاں تھا ہی نہیں. کیونکہ حمید گل جو کہ اس وقت کے زید حامد تھے پاکستان کے لیے، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے ایک دن کہہ دیا کہ وہ تو بہت سال پہلے مر گیا تھا، جس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس طرح سے کنسپیریسی تھیوری آج تک پکائی جا رہی ہے. یہ کہانی تھی اس آپریشن کی. اب اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اتنی بڑی پراپرٹیز بنا لیں باہر جا کے، یہ پیسے لے کر امریکن سے جو کہ ٹریزن کے پیسے تھے، اپنے نیشنل سیکرٹس کو بیچ کے، انہوں نے امپلیکیشنز نہیں برداشت کیے ٹیررزم کے، وہ ہم نے اور آپ نے کی ہیں. آپ کے ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کیا کہا کہ شہید اسامہ بن لادن. ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا. یہاں پر اگر لوکلز کی بات کی جائے تو 70-80 ہزار لوگ یہاں پر مرے دہشت گردی سے، لیکن وہ سارا ڈیمیج جو ہے وہ عام آدمی نے، ہم نے اور آپ نے پے کیا. ان لوگوں نے نہیں کیا جنہوں نے ان سیکرٹس کو بیچا. اس کے علاوہ ان ٹیررسٹوں کو ایسی جگہوں پر آ کر ہاربر فراہم کیا جو کہ عوامی جگہیں تھیں، یعنی کہ پاکستان کے عام شہریوں کے رہنے کے گھروں کے درمیان میں لا کے بٹھا دیا ان کو. تو اگر آپ نے اس قسم کی ناسور سے بچنا ہے تو آپ کو اس اسٹیٹ کو مزید ایسا بنانا پڑے گا جہاں ہر قسم کی انفارمیشن اس طرح کی جو کہ تباہ کن ہو سکتی ہے وہ عوام سے شیئر کی جائے. آبسکیورانٹزم نہ بنایا جائے اور ایسی ریاست نہ کریٹ کی جائے جس کے تحت ایسے فیصلے ہوں جو بند کمروں میں ہوں اور قوم کے مستقبل کے ہوں. اس سے پہلے بھی پاکستان کی بہت سی ٹیریٹریز، بہت سے ایسٹس، بہت سے ریسورسز ہم اس طرح بیچ چکے ہیں عوام سے پوچھے بغیر، ان سے شیئر کیے بغیر. تو یہ سارا واقعہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہر وہ فیصلہ جو کہ چھپا کر کیا جائے گا، بدنیتی سے کیا جائے گا، اور جس میں ٹریزن کا ایلیمنٹ انوالو ہوگا کیونکہ آپ کو ذاتی پریویلیج مل رہا ہے، اس سے قوم کو ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ایک تو ساری دنیا مذاق اڑائے گی کہ یہ وہ ملک ہے جو ٹیررسٹ کو ہاربر کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہوگی کہ ایسے اقدامات سے کل کو بھی آپ سے کوئی آ کر انگیج کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا بھر سے جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے جائیں گے، ایک طرف طالبان سے، دوسری طرف افغانستان سے، پھر امریکن سے، اور بتائیں گے ان کو یہ کہ ہم آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں. تو اس واقعے کا جو سبق ہے، جو کرکس ہے، وہ یہی ہے کہ شفافیت حکمرانوں کی اگر کلیم نہیں ہوگی اور اگر شفافیت نہیں آئے گی عوامی فیصلے کرنے میں، تو پھر ہر وہ فیصلہ جو کیا جائے گا وہ عوام کے خلاف ہی ہوگا. تھینک یو. تو آپ نے سن لی باتیں. تو یہ تھی پوری کہانی. اور میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیے عوام کو بتا کے بھی کیا کریں گے، عوام بھی تو اسی کی سپورٹر ہے، وہ آتنکوادی کو سپورٹ کرتی ہے. آپ جیسے ایک آدھ لوگ ہوں گے جو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. جب آپ کا ایکس پی ایم شہید کہتا ہے اس کو، جب آپ کا ایکس فورن منسٹر یہ مانتے نہیں ہیں کہ غلط کہا گیا، کہتے ہیں غلط کوٹ کیا گیا، جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا اسامہ کو آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، تو وہ چپ رہ جاتے ہیں، سوال آگے بڑھا دیتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے یہاں ایک کالج میں ایک لائبریری کا نام اسامہ بن لادن کے نام پر رکھا جاتا ہے، ایک ٹیررسٹ کے نام پر رکھا جاتا ہے، اس کو ہیرو بتایا جاتا ہے. آپ کے آرمی چیف اس کو ہیرو بتا چکے ہیں. سنیے. ہم مجاہدین لائے پوری دنیا سے، ہم نے طالبان کو ٹرین کیا، انہیں ویپنز دیے، ان کو اندر بھیجا، وہ ہماری ہیرو تھے. ٹھیک ہے، یہ جو حقانی ہے ہیرو ہے ہمارا جی، ٹھیک ہے، ٹیز کا ہیرو ہے، بالکل. اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو تھا. اب اتنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں تو پاکستان کے لیے بس ہنس ہی سکتا ہوں اور کچھ کر نہیں سکتا.
دوسری بات کہ اس میں ایک اور کسی کا نام آیا تھا مجھے یاد ہے, وہ بریگیڈیئر لیول کا بندہ تھا, اور بی بی سی میں نے یہ خبر پڑھی تھی کہ اس نے بھی یہ سیکریٹس شاید بتائے تھے امریکن ایجنسی کو, اور اس کو بھی پیسے اسے دے کے, اب پتہ نہیں یہ شاید وہی تھے, وہ تو مجھے یاد ہے کہ وہ بریگیڈیئر لیول کا آدمی تھا. اس میں تو آپ نے کیپٹن لیفٹیننٹ کرنل بتایا, وہ شاید بریگیڈیئر لیول کا آدمی تھا, اور اس کو بھی خوب پیسے اسے ملے, اور اس نے بھی باہر سیٹل ہو گیا, وہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے تو ایسا تھا. تو اب آپ بتائیے کہ جس دیش کی عوام, میکسیمم عوام, سب کو نہیں کہہ رہا, ایک ٹیررسٹ کو اپنا ہیرو مانتی کیونکہ وہ مسلمان تھا اور امریکہ کے خلاف اس نے حملہ کیا تھا, تو وہ ان کا ہیرو ہے. جس دیش کا ایکس پریزیڈنٹ اور ایکس آرمی چیف اس کو اپنا ہیرو بتاتا تھا, آپ یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آگے یہ سارے کام نہیں ہو رہے ہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں نا, جب میں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو بڑا امن پسند ملک ہے, تو میں کہتا ہوں کہ وہ 140 UN ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ کیا کر رہے ہیں آپ کے یہاں؟ جب یہ لوگ کہتے ہیں نا, سوال پوچھتے ہیں کہ FATF کی لسٹ میں بھارت نے بھجوایا, تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ اتنے آتنکوادی پال کے رکھے ہو, اس کا کیا ہے؟ لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دیتا. آپ جواب دیجئے کمنٹ میں ڈال کر کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. جلد ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ. نمسکار, جے ہند. تو جی دوستو ویڈیو کو ختم. ایکسیلنٹ میں کر رہا ہوں مزمل بھائی کے لیے, سید مزمل کے لیے. ایک تو جتنی انہوں نے تحقیق کی پہلی اس پر, دوسرا جس انداز انہوں نے ڈلیور کیا اس پر ان کا تھینکس بھی ہے, اور ان کو داد بھی دینی پڑے گی, ان کو سراہنا بھی پڑے گا. بڑی ڈیپ اسٹڈی کی. اس پر کیا کہیں, اس پر اپنے آپ کو شوٹ ڈاؤن کرنے کا من کرتا ہے. میں سچ کر رہا ہوں, یہ کوئی واہ ویلی بات نہیں, یا ادھر سے بھاگ جانے کا جی کرتا ہے. یار یہ ہمارا ملک ہی نہیں ہے. میں آج ایک سیاسی بندے کے پاس بیٹھا تھا, سیاسی بندہ ہے, سیاست MP کی سیٹ پر لڑا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو ہم کرپشن کرتے ہیں, یا ہمارے لوگ نیچے چھوٹے موٹے کرپشن کرتے ہیں, یا یہ ہماری جو اوقات ہے کہ کیڑی ہے, ہم چونٹی ہیں, چونٹی سے بھی کم تر ہے. اس نے جو انکشاف کیا, یقین کا جو میں ہل گیا تھا. اس نے کہا جو ہمارا موجودہ ہے نا آرمی چیف, موجودہ آرمی چیف, یہ باقاعدہ واشنگٹن DC میں انٹرویو دے کر آیا. 4 یا 5 گئے تھے ہمارے جنرلز, لیفٹیننٹ جنرلز, اور باقاعدہ انٹرویو دے کر آئے ہیں, انہوں نے سلیکٹ کیا. تو پھر یہ جو ہم آزاد کا راگ لاتے ہیں, نہیں ہم تو آزاد چھوڑے. ایک منٹ, رحمت اللہ کہتا ہے مجھے پاکستان اسلام بھائی مجھے اس کا جواب دیں. اور یار چھوڑ, گولی مار جھنڈیوں کو, آگ لگا, بتا اب بھی فخر ہے, پاکستانی ہونے پر فخر ہے. میں ایسے نہیں چھوڑتا کہ مجھے شرم آتی, میں ان کرتوتوں کی وجہ سے چھوڑتا ہوں. ایک اقبال سعید بغیرت اللہ, چلے پاکستان نے یہ 2 نمبری کاری لی, پاکستان نے دو لحاظ سے پیسے بھی کھائے, 25 ملین جو بھی کیا, تو آپ اقبال سعید صاحب آپ سیکرٹ کیوں ریویل کر رہے ہیں؟ وہ صحیح کس نے بولا تھا, سچ بولا انگریز نے کہ یہ پاکستانی ڈالر کی خاطر اپنی ماں بہن بھی بیچ سکتے ہیں. سچ ہے. ڈالر کی میں نے کئی بار بولا تو ہے بھائی کہ ڈالر کی خوشبو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیوی ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے. ایسے پھینکتے ہیں, مجھے چاٹتے ہیں. وہ MP تھے لیکن سلیکٹ نہیں ہوئے, لیکن خیر ان کی کافی اس شعبہ میں جانکاری, وہ بتا رہے تھے. میری آج بڑی لمبی ڈسکشن ہو سکتی, 1.5-2 گھنٹہ میں بیٹھا رہا اور اسی معاملات پر ہی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سنو بیٹا کہ جو ہمارے ایوب خان تھے نا, اب میرے تو وہم گمان میں بھی وہ بات نہیں تھی, کیونکہ جو ایوب خان تھے CIA 20-25 سال بعد جب بنا ایک اپنا مطلب جو انہیں کام کیے ہوتے ہیں, جن کے تھرو کروائے ہوتے ہیں, جو ان کی ایک رپورٹ شائع کرتا ہے, یہ کوئی ریویل کرتا ہے چیزیں, اس طرح کو وہ بتا رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے ایوب خان تھے وہ باقاعدہ ریزگنیٹڈ ہے, مطلب ادھر ان کی الوکیٹڈ, ان کے باقاعدہ ادھر کے ایک ایجنٹ تھے. جس طرح ہم ایک ٹیچر ہوتا ہے اسکول کے اندر, تو اس کی باقاعدہ حاضری لگتی ہے, اٹینڈنس ہوتی ہے, پے ملتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایوب خان بھی سیم ایسا ہی تھے, CIA کے باقاعدہ ایجنٹ تھے, ادھر سے پے ملتی تھی اور ادھر کے کرندے تھے. تو میں ایسے ہو گیا, میں نے ہاں جی, انہوں نے کہا جی, انہوں نے کہا ان کو باقاعدہ USA سے پیمنٹ ملتی تھی, اور CIA کے نمائندے تھے جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے تھے. ایوب خان, جنرل ایوب خان.
تو ابھی بھی ہونے کے سبھی جو ہے نا. اور جنرل رانی کی اس بھائی میں کہتا ہوں مزمل نے میں دھو دیا لیکن مسئلہ ایک اصل میں نہیں دھو سک رہا ہے. دو اصل میں تب دھونا جب ایک گریبان سے پکڑے اور چپیڑے ماریں گے, مر جائیں گے یا کم کتنے کو مار لیں گے, کروڑ 2 کروڑ مریں گے, تب جا کر ان کی سیاست یہ جو راجدھانی ہے یہ ختم ہوگی. ادروائز لیکن کوئی اتنا دل گردے والا ہے ہی نہیں. ادھر سے بینر کو اتار نہیں سکتا. یہ جو بڑے بڑے بینر لگے ہیں پاک فوج کے, یہ انڈیا کے ساتھ سارا جو تصادم ہے نا یہ امریکہ ہمارا کرواتا ہے اور جنرلز کے تھرو کرواتا ہے. جب پٹیل صاحب, وہ کیا نام ان کا یار مجھے بھول گیا ہے, جو گاڑی لے کر آئے تھے ادھر باقاعدہ پاکستان کے اندر, اس وقت مشرف نے کیا کیا تھا کارگل بغیر پوچھے بغیر کسی مقصد کے, اٹل بہاری واجپئی صاحب, کوئی مقصد نہیں تھا. اور دیکھ رہے پھر کتے کی موت مرا ہے, اللہ اس کو آگے بخشے, کتے کی موت مرا. دنیا کے اندر چند لوگوں کو وہ بیماری تھی جو اس کو تھی, کیونکہ اس نے غداری کی اپنے ملک کے ساتھ. اور جس نے بھی ایسا کیا وہ سارے کتے کی موت مرے. اب یہ جو اقبال سعید ہے یہ بھی کتے کی موت مرے گا, تو جی زندہ ہے یا مر گیا, یہ بھی کتے کی موت مرے گا. اور یہ جو ڈاکٹر ہے کیا اس کا نام تھا, ایک تو ڈاکٹر شکیل تھے, اس سے پہلے ایک ڈاکٹر اقبال, ہاں عامر ایاز اس طرح نام تھا. ہمارے تو 20-25 چہرے ہیں اس طرح پاکستانیوں کے, وہ انگنت ہیں. ہر موقع پر ہم جو ہے نا مختلف اپنا فیس ہے وہ یوز کرتے ہیں ڈالر لینے کے لیے. نہیں اسلام بھائی میرا ایک سوال رہ گیا, پراؤڈ کرتے ہو پاکستان ہونے پر؟ فلیگ بڑا سینے پر سجایا ہوا ہے, تمہارا ہے پاکستان, ان جنرلز کا ہے. آج سے 76 سال پہلے بھی بند کمروں میں فیصلے ہوتے تھے, آج بھی بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں. ہماری مجال ہی نہیں ہے. آج بھی وہی کر رہے تھے جو آج سے 76 سال پہلے کر رہے تھے. اور یہ فلیگ اتار دو, خدا کا واسطہ, یہ فلیگ ہمارا کوئی نہیں ہے, یہ آرمی کا فلیگ ہے. ہم پاکستانی کوئی نہیں, ہم غلام ہیں. نہیں اب بولو, مجھے فخر ہے پاکستان ہونے پر. کوئی فخر جو ہے وہ آدمی کو یہ ہے, ان کی کنٹری ہمارے کچھ نہیں. آج ڈی جے یقین جانے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کسی بندے نے ویڈیو نہیں بنائی جتنی اس مزمل بھائی نے بنائی ہے. ایک چیز اس نے بھائی یہ تو ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہے. یہ تو بیٹھا ہوا ہے ایسا ہی ہے. وہ جنرل رانی کی بات کی تھی احمد میر نے, اس کے حال ساتھ کیا ہوا. ابھی ریسنٹلی وہ بات کر رہا تھا, اس کو دھمکیاں مل رہی کہ ہم آپ کو اڑا دیں گے, مار دیں گے. جنرل رانی کی بات کرتے ہیں. نہیں جنرل رانی کی اب تو نہیں بات کر رہا تھا, اب تو کر رہا ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ایجنسی کے خلاف کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا بات یہ انٹروین کرنا چاہتے ہیں. ایجنسی کی آج بات آئی ہے جناب, میں یہ بھی سن انوار الکاکڑ صاحب, ہاں یہ محسن نقوی نے بیان دیا, یہ انوار الکاکڑ نے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایجنسی عدالت کو جواب دینا ہی ہے, وہ جو کر رہی ہے وہ ان کی مرضی ہے. بھائی یہ قانون سے پاکستان کے قانون سے اوپر ہے. یہ پاکستان کا قانون ان پہ لاگو نہیں ہوتا, حقیقت بات ہے. جو میجر نے بات کی تھی, میجر گوالوالیہ نے, اس نے پتہ کیا کہا تھا کہ جب وہ آرمی میں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جب پیپر مطلب دونوں آرمی کی, انڈین آرمی اور پاکستان آرمی کے دو لوگوں جب آپس میں جب سولجر کی بات ہوئی نا, تو پاکستان آرمی کے سولجر نے کہا کہ ہمیں جب بھی انڈیا پر اٹیک کرنا ہوتا ہے نا تو ہمیں پاکستان یا جو اسلام آباد میں کال کرنے کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کے پیچھے بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے, یعنی کہ شروع سے ہی جو ہے نا یہ آرمی رول کر رہی ہے, جو آرمی نے کرنا ہے وہی. حالانکہ انڈیا میں تو ایسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سے اجازت دیتے ہیں, پرمیشن دیتے ہیں. اگر ان کے جو منسٹر ہیں یا پی ایم ہیں وہ ان کو اجازت دیں تو پھر وہ فائر کرتے ہیں. یہ اسامہ بن لادن کو ہی دیکھ لیں, آدھے اس کے ساتھ ہیں, آدھا کی کہ پورا پاکستان جو ہے انہوں نے باقاعدہ اس سے فنڈ بھی لے رہے ہیں, پیسے بھی ڈالر بھی لے رہے ہیں انڈیا امریکہ سے, تو پھر بھی انہوں نے اب اس کے امریکہ کے دشمن کو اپنے ملک میں پناہ دی ہوئی ہے اور باقاعدہ اس کا علاج کر رہے ہیں. اور صحیح مزمل بھائی صحیح بول رہے ہیں, اس کے کنسیکوینسز جو ہیں وہ پاکستان آرمی کو نہیں بھگتنے پڑے, عوام کو بھگتنے پڑے. 50-60 ہزار بندہ آپ نے پھر شہید کروایا, اصل شہید وہ ہوئے ہیں. اوپر سے کہہ رہے ہیں ہمارے جو عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ شہید ہوئے ہیں اسامہ بن لادن صاحب. بھائی اس بار میں تمہیں کچھ بولنا چاہتا, لیکن اتنا ضرور ہے, میں جرنلز پر کہنا چاہتا ہوں
जर्नल का ये मुल्क है, जर्नल की ये हुकूमत है, जर्नल ही सारा कुछ है। जो जर्नल का वाह वाह बल्ले बल्ले करेगा वो उधर जिंदा रहेगा। तो फिर जो 14 अगस्त है वो ना मनाया करें। जिनको बोलते हैं ना कि हम मैं तो 3-4 साल में छोड़ दिया। जिंदा नहीं, हम मरी हुई कौम है जिनमें हम भी शामिल है, तीनों हम भी तीनों मुर्दे ही हैं। और यार ये फ्लैग उतारते मुझे इससे भी नफरत हो। ये मैं सच कह रहा हूँ, मैं खुदा की कसम सच कह रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान में रहने की शर्मिंदगी होती है कि मैं किस कंट्री के अंदर हूँ। दोगले कंट्री, 2 नंबर कंट्री, धोखेबाज कंट्री, धोखेबाज। यार तुम दो किसी चीज का है, किस कंट्री का वीजा दे दो, नेपाल का मिल जाए। मेरे पास तो नहीं, एम्बेसी जाना पड़ेगा, मैं लेके बैठा हुआ हूँ। तुम कह निकल जाओ, तुम हाँ तो निकल जाओ, किसी जगह अप्लाई करोगे तो निकलोगे, ऐसे थोड़ी बातों से निकल जाओगे। कोशिश में हूँ, शायद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूँ, निकल जाऊँ। सच में कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लानत भी साथ लेते जाना। रहमतुल्लाह तुम अपने लिए कर लो, मैंने आपका ठेका उठाया। रहमतुल्लाह को लेते जाना। नहीं, रहमतुल्लाह प्राउड करते हो यार, लेकिन खैर मुझे हैरानी इस बात पे होती है यार, वही सुपर पावर से पैसे भी लेते हैं और उनको दगा भी देते हैं। चलो जी, खैर वीडियो शानदार थी, बड़ी इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने पिन पॉइंट एक एक चीज़ क्लियर कर दी, किस तरह ऑपरेशन हुआ, किस तरह। और वो देख लो उनका जो हेलीकॉप्टर है, हाँ जी, हेलीकॉप्टर वो भी गिराया गया, जान उसकी जो बैक थी, यानी कि जो उसकी समझ दुम थी, वो भी कहा कि यही भाई आपकी है। जैसे औरत का दुपट्टा रह जाए तो ये बाजी आपका दुपट्टा, तो वो खुद हम कहते हैं कि बाजी मियाँ जी ये आपका वो दुम रह के थी आपके वो हेलीकॉप्टर की, ये आपकी। ये पूरी प्लानिंग के साथ वो आए अफगानिस्तान से और उन्होंने आके कंपाउंड में लैंडिंग की और उसकी मेरे ख्याल वाइफ की टांग में गोली भी मारी। नहीं मारी नहीं थी, ये भी ये गलत कन्फ्यूज हुई थी, कोई रजिस्टेंट नहीं हुए। और जो बता रहे थे उन्होंने जहाज़ के ऊपर से फेंकी उनकी बॉडी को, तो इस पर लोग सर ने भी कहा कि ये पाकिस्तान ने भी वायलेशन किया अपने इंडियन के जो कुछ सोल्जर के उन्होंने नाम लिए कि वो पाकिस्तान की जब कैद में थे, मारे गए थे, तो उनकी बॉडी के साथ भी किसी के साथ फुटबॉल खेला गया, कुछ किया, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।